वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इकरा और उसमें है आपके साथ बुशरा नाज, उम्मे सफ़ा और हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास हमारी मेहमान आई हुई है इंडिया मुंबई से, उस्मा नाहिद साहिबा। हम उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने समाजी तौर पे औरतों के हकूक़ के लिए काम करना शुरू किया, ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम किया, जो कि हम बातें करते करते ये भी उनसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से उन जैसे लोगों को देख के हम जैसी औरतों को हिम्मत मिल सकती है और कैसे हम भी कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। आई एम श्योर कि आप सब तो बहुत इंजॉय कर ही रहे हैं उसको। तो जी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में, तो माशाल्लाह से आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप इस्लामिक स्कॉलर भी और उलमा के ख़ानदान से आप आई हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है कि कोई उलमा के ख़ानदान से निकल कर समाजी तौर पे काम करने के लिए निकल पड़े। मतलब ये रेयर होता है ना, तो आप हमें थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, ख़ुद बताएं कि किस तरह से ये हुआ। असल में देखिए, उलमा के ख़ानदान होना और जिस ख़ानदान से मैं आई हूँ जी, वो दारुल देवबंद के फाउंडर्स का ख़ानदान, मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे जद्द अमजद थे। माशाल्लाह। हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा, अच्छा, और मौलाना सालिम क़ासमी जो साहब हैं वो माशाल्लाह हयात हैं और वो इस वक्त दारुल देवबंद के वाइस चांसलर हैं। जी जी। एक चीज़ जो मैंने अपने यहाँ देखी जो बहुत रेयर है और शायद बहुत कम नज़र आती है, और मेरे कामों की मकबूलियत में वो मुआविन बनी, वो चीज़ ये थी कि हमारे ख़ानदान में बहुत एतदाल पाया गया। माशाल्लाह। औरतों को बहुत आला मर्तबा दिया गया और उनके हुकूक़ और उनका जो इस्लामी स्टेटस है उसके बरकरार रखा गया। अंडियों उनसे कभी डिमांड नहीं की गई। खुशियाँ जो जहाँ से खुशियाँ मिल सकें, जो घर के माहौल को हेल्दी रखती हैं, वो माहौल दिया गया। तो उसमें इंसान को सोचने की, समझने की क़ुव्वत मिलती है जब अगर हेल्दी माहौल। सही। हम क्या करते हैं अक्सर, जो मैं देख रही हूँ इस वक्त के दीन के नाम पर हम बहुत तंगी का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ नहीं है, ये आगे तक चलने वाली नहीं, बच्चों में शिफ्ट नहीं होती, बल्कि लोग जो हैं वो दीन को वो समझने लगते हैं, बोझ समझने लगते हैं। सही है। तो मैं ख़ास तौर से इस चीज़ को जहन में रख के जो कुछ मेरे बस में था कि मैं वो चैनल ओपन करती जाऊं कि जिसमें औरत शरीयत के दायरे कार में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत सारे रास्ते खोल सकते हैं उसके लिए। तो वो हर उस रास्ते पे मैं चलती चली गई और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे कामों में मैंने कदम बढ़ा दिए एक साथ। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। ये जो आपने, सॉरी आपकी बात को काट रही, कि जो आपने शरीयत के हिसाब से औरत के बारे में बात की, सिस्टर उस्मा नाहिद, जस्ट रीडिंग अबाउट थिंग कि वो जो आपने निकाह नामा के लिए जो काम किया इंडिया में, प्लीज़ उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें वो और हमारे बहुत व्यूअर्स एक, को बताइए हाँ, उसके बारे में बहुत बड़ी एक चीज़। असल में जो हम मुस्लिम सोसाइटी के बारे में हिंदुस्तान में रह गए थे, मुझे एक तो ये एहसास होता है कि हम मुसलमान कहीं भी हों दुनिया भर में, दारुल देवबंद का बहुत बड़ा असर है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और अमेरिका में मैंने देखा और जापान में और हर जगह मैंने देखा, तकरीबन 22 मुल्कों में मुझे बुलाया गया निकाहनामा प्रेजेंट करने के लिए, पेश करने के लिए। तो मैंने ये चीज़ देखी कि लोगों के जहन में इस्लाम का जो तसव्वुर है वो ऐसा है कि इस्लाम जैसे इस्लामी कंट्रीज़ के लिए आया था, सेकुलर कंट्रीज़ के लिए कोई आइडिया नहीं है। और इसमें औरत के जो मामले हैं, जो आप देखिए कि मतलब ज़्यादातर हिस्सा इस्लाम का जो है वो मैट्रिमोनियल इशूज़ से मुताल्लिक़ है। इतनी बारीक बारीक चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, पूरे फ़िक़्ह में इतना कुछ डिटेल हैं। लेकिन जब आप सेकुलर कंट्रीज़ में हैं उस वक्त आपको ये नहीं आ रहा है कि आप हुकूमत के साथ किस तरह डील करें, आप अपने नॉर्म्स कैसे बनाएं। तो औरत के तहफ़्फ़ुज़ात की जो टर्म्स हैं उसमें औरत कहीं खो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं और उसमें आधी आबादी मुसलमान औरत की है, वो अपना राइट्स और स्टेटस जो है वो ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा है उसे। सही। और इस चक्कर में वो इनविजिबल हो गई और उसकी वजह से वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही है। और चूँकि हिंदुस्तान में उलमा रहते हैं, दारुल देवबंद है, तो वो चीज़ वहाँ से आइडियल बन के चलती है, तो हर जगह यही नॉर्म आ गया, औरत का कुछ ना करना जो है वो आइडियल बन गया। सही। हालांकि ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। बिल्कुल। मैं उस चीज़ को ब्रेक करना चाह रही हूँ कि जो रियल इस्लामी, जो हमारे सामने उम्महातुल मोमिनीन के जो
کردار ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کے جو رول ہیں کہ سماجیات میں، تعلیم میں اور بزنس میں مسلمان عورتوں نے اتنا بہترین کام کیا، مثالیں قائم کی ہیں، مثالیں قائم کی ہیں. بلکہ میں یہاں اگر یہ ذکر کروں تو بہت ضروری ہوگا کہ یہاں آپ ہی کے یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے ہیں ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب. تو انہوں نے محدثات پر کتاب لکھی ہے. 9 سال کی ریسرچ کے بعد انہوں نے 8000 محدثات فائنڈ آؤٹ کیا. ماشاءاللہ. تو ہماری تنظیم نے پہلی بار انہیں انڈیا بلا کے ان کو ایوارڈ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے جو پیپر پڑھا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر یہ محدثات یہ فلاں فلاں حدیث نہ بتاتی تو اس پورے مسئلے سے ہم غافل ہوتے. اچھا، اتنے بڑے کنٹریبیوشن کو کیسے نیگلیکٹ کیا گیا اتنے برسوں تک. صحیح کئی 100 سال ہو گئے ہیں، 400 سال کے قریب ہو گئے ہیں. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو ٹچ ہی نہیں ہوئے، قوی احادیث ہیں لیکن وہ ٹچ نہیں ہوئی ہیں کیونکہ نہ تو عورتوں نے کبھی اس کی ضرورت سمجھی اور وہ یہ سمجھتی رہیں کہ بس میرا تو رول گھر تک محدود ہے، میرا تو کوئی کام نہیں ہے. لیکن اگر ہم واقعتاً اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا چاہتے ہیں جو آپ نے تلقین فرمائی، تو اس کے مطابق ہمیں لگتا ہے کہ عورت کو باقاعدہ اسٹیٹس دیے گئے، ان کا رول دیا گیا. وہ صاحب الرائے تھی، ان کی رائے کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عورتوں کو بلا کے کبھی کبھی جہاد کے فیصلے جو ہیں وہ ان سے پوچھتے تھے اور ان کے کہنے پر فائنل ہوتے تھے فیصلے. کئی دفعہ کے واقعات ایسے موجود ہیں. اتنا بڑا رول ہونے کے بعد ہماری عورتیں گھر تک کیسے محدود ہو گئیں. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بچے، شوہر، گھر، یہ سب عورت کی ذمہ داریاں ہیں، مقصد حیات نہیں ہے. بہت سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی بہت آپ نے. خوبصورت بات. تو ویورز بہت پیاری باتیں سسٹر ناہید سے ہو رہی ہیں، آپ کو شامل کریں گے، اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے. جی بالکل، ایک اور ٹاپک بھی ہم فالو کرنے جا رہے ہیں میٹریمونیل کے حساب سے بھی. آپ سے سسٹر ناہید سے، عثمہ ناہید سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں. آپ اگر ہماری اس گفتگو کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہماری بہت پیاری گیسٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی نصیحت لینا چاہتے ہیں، زندگی کا کچھ آغاز کرنے لگے ہیں، زندگی میں کچھ رد و بدل لانا چاہتے ہیں، تو ضرور کال کیجئے، بات کیجئے ہمارے گیسٹ سے، ہم سے بھی بات کیجئے. اور اگر کوئی واقعی میں مہمان یا کوئی شخص اس چیز کا ذریعہ بن جائے کہ کوئی کسی کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بن جائے تو واقعی میں ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو جی بالکل، آپ سے باتیں ہوئیں اور واقعی میں ایک سب سے خوبصورت بات میری وہ جو بات ہے وہیں کی وہیں ہے جو بریک سے پہلے بھی تھی، اور وہ یہ تھی سب چیز ڈیکوریشن. جی بالکل، اس کے پیچھے جو سسٹر عثمہ ناہید کا ہاتھ ہے اس میں کیا ہاتھ ہے جی، یہ کیوں ہوا ایسا، اور یہ جو انہوں نے اتنی زیادہ کشیدہ کاری اور یہ جو ہینڈ میڈ چیزیں ہیں یہ کن خواتین نے بنائی ہیں، اور ان کا مائنڈ اس طرف کیوں گیا کہ خواتین سے جو ہے اس قسم کا کام لیا جائے یا یہ جو خواتین کی طرف اس کو توجہ دی جائے. تو اس کے پیچھے جو باتیں ہیں اور پھر ہم آپ کو اس میں سیکرٹ میں رکھنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ دوبارہ ایک کالر آ گئے ہیں، تو ہم اپنے کالر کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کرن بات کر رہی ہوں اولڈم سے. جی کرن، ہمیں یاد ہے جب ہمارا پروگرام اینڈ ہونے جا رہا تھا اور آپ ہماری لاسٹ کالر تھی اور پھر ہم نے آپ کو کہہ دیا تھا. میں اصل میں اس بعد میں آ نہیں سکی تھی کیونکہ مجھے جاب کرنی ہوتی ہے. باقی کے دن میں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے جاب نہیں کرتی ہوں نا، تو پھر صبح میں پروگرام دیکھ سکتی ہوتی ہوں، تو اس لیے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے آنے کا. ماشاءاللہ، خوش آمدید جی، آپ دوبارہ آئیے ہمارے شو میں. آپ پوچھیے، آپ نے کوئی سوال سے ریلیٹڈ کوئی بات اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کا پروگرام بھی کافی اچھا لگ رہا ہے. الحمدللہ، بہت شکریہ. جو باجی آئی ہوئی ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی باتیں بھی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں. ان کی باتیں تو مسمرائزنگ سی ہیں. میں مطلب ایز اے ہوسٹ ان کی باتوں میں اتنی کھو جا رہی ہوں، مجھے یاد کرنا پڑتا ہے کہ میں لائیو بیٹھی ہوئی ہوں. جی میں بھی کافی، اصل میں مجھے جانا تھا تھوڑا سا شاپنگ کے لیے، لیکن دل نہیں کر رہا کہ اٹھوں اور جاؤں. میری فرینڈ ابھی آ رہی ہے، وہ مجھے بار بار میسج کر رہی ہے کہ تم ریڈی رہو، میں آ رہی ہوں، باہر فوراً نکلنا ہے. تو میں ابھی تک آرام سے بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہی ہوں. میرا بالکل دل نہیں کر رہا کہ میں اٹھوں اور جاؤں. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی اچھی باتیں مجھے سننے کو مل رہی ہیں اور اتنا سارا کچھ، کتنی ساری انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. بالکل، تو بہت اچھا لگ رہا ہے سننا ان کو. میں چاہتی تھی کہ اگر وہ ہمیں تھوڑا سا بچوں کے اس سے کچھ تھوڑا گائیڈ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح اسلام کی طرف لے کے آئے اور کس طرح ہم ان کو جو ہے وہ انکریج کریں اس چیز میں کہ وہ اس طرف آئیں یا ایسے.
ٹھیک ہے. بچوں کے لیے ذرا میں چاہتی تھی اگر وہ میں سننا چاہتی تھی کہ تھوڑا سا. جی بالکل ہم ضرور میرے ان سے پاس بھی پوچھیں گے. 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. اچھا میرا بیٹا 15 ایئرس کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. آواز سے اور تو میری- بالکل ینگ سی لگ رہی ہے. میں سمجھی شاید کوئی میں 3 اونلی سال. 35 ہوں. اوئے ہوئے زبردست. جی اور واقعی یہ بہت جی. اچھا لگا کہ آپ کی واقعی میں خواتین جو ہیں وہ اکثر عمر چھپا دیتی ہیں. جو آپ کی فرینڈ تشریف لا رہی ہے ان کو بھی بٹھا دیجیے اپنے ساتھ, ہاں، کچھ friend اچھی کو بھی بات show سیکھنے کو مل دکھائیں جائے گے. گی. تو دوسری ایک اور چیز, آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے, بالکل جواب دیں گے اس کا. اور سسٹر عظمیٰ ناہید سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے ان کے پاس کیا نصیحت ہے. تو اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ آج کا سوال جو ہے اس کے متعلق کچھ بات کرنا چاہیں تو؟ جو سوال تھا آپ نے جو وہ اذان کے لیے کیا تھا, جی جی جی. اس میں کتنی بار تکبیر ہے, اللہ اکبر کا ورڈ کتنی بار آیا ہے؟ جی اس کا جواب ہے 6 ٹائمز آیا ہے. ٹھیک ہے, چلے ہم نوٹ کر لیتے ہیں. کرن آپ کی کال کا بہت شکریہ. تو آپ سے رابطہ بنا رہے گا. جی ہماری جی انشاءاللہ ضرور. اور آپ پلیز میں چاہتی ہوں بچوں کے بارے میں ضرور کچھ تھوڑا سا ہمیں ذرا زیادہ گائیڈ کریں, کیونکہ یہ ہمارے لیے اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح گائیڈ کریں اور کس طرح سے ہم لوگ ان کو اس طرح سے لے کے آئیں. جی انہوں نے آپ کا سوال سن لیا اور آپ کی کال کے بالکل بعد ہم اسی کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. جی تو جی بات ہو رہی تھی, واقعی میں کالر آگے پھر منتقل ہو گیا وہی جو تعلق تھا آپ سے کہ آپ کو بتانا تھا جی کشیدہ کاری اور جو یہ خواتین نے جو کام کیا ہے, تو اس میں سسٹر عظمیٰ ناہید کا کیا ہاتھ رہا ہے اور ان میں ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا, انہوں نے ایسا سوچا کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے. جو آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ چیزیں ہیں ہمارے پاس, انشاءاللہ یہ آپ کو دکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیے ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی رہیے, اسکرین پر آ رہی ہیں چیزیں. جی سسٹر آپ پلیز یہ بتائیں گے. یہ ایکچولی مجھے یہ خیال ہوا کہ جو میٹریمونیل ایشوز ہیں جس پہ میں نے کام کیا اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گی. مجھے یہ محسوس ہوا کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں, تکالیف ہیں, پریشانیاں ہیں ان کی, جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے یا ساس بہو کے, یا اس سے پوری مسلم سوسائٹی جو ہے بکھر رہی ہے اور اسلام بدنام ہو جاتا ہے اس سے, کیونکہ یہ لوگ جب جا کے دوسری جگہ پر اپنی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اس مسئلے کا حل پہلے ڈھونڈنا چاہیے, اور ہم نے ہندوستان بھر میں جو آرٹ اینڈ کرافٹ ہے جو مسلمان عورتوں کے ہاتھ میں ہے, اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر آرٹ اینڈ کرافٹ مسلمان عورتوں کے ہاتھ میں ہے ہندوستان میں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جسٹس سچر کمیٹی جو ایک رپورٹ اب سے کئی برس پہلے پیش کی گئی تھی, تو اس میں کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن چلے گئے اور مسلمان عورت جو ہے وہ ڈینجرس لائن کراس کر چکی ہے. تو یہ قوم جو ہے جھگی جھوپڑیوں میں پہنچ گئی. ہم نے یہ کیا کہ شریعت کے دائرہ کار میں اپنے گھر بیٹھے آئٹمس بنائیں, ہم نے ان کے جو آرٹ تھی اس کو موڈیفائی کیا, اس سے نئی چیزیں بنوائیں. تو یہ چیزیں کہیں بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. یہ سب اس وقت مطلب یہ مال میں اپریشیٹ ہو رہی ہیں, بہت نفاست کے ساتھ, بہت نفاست کے ساتھ بنا رہی ہیں. تو تقریباً 150 آئٹمس ہیں اس وقت, اور 30,000 عورتیں ہمارے یہاں سے نکل چکی ہیں, انہیں انڈیپینڈنٹ کر چکے ہیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہیں, اور اب 3,000 عورتیں ہمارے ساتھ ہیں. 30,000 بہت بڑا نمبر ہے. ماشاءاللہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ بہت خوبصورت کام ایپلک کا کام ہوا ہوا ہے. تو سسٹر آپ پلیز یہ بتائیں گی کہ یہ جو ہے واقعی میں ہینڈ میڈ لگتا ہے, یہ ہینڈ میڈ خواتین نے کیا ہے. ہاں, ہماری ان سے جو ایک شرط ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی شخص رحم کھا کے جیب میں ہاتھ ڈالے گا. صحیح, وہ اس کو چیز اچھی لگے گی تو وہ خود یہ تو بہت خوبصورت ہے, یہ تو بہت ہی پیارا ہے. ٹریننگ دیتے ہیں جو جتنے بھی آتی ہیں خواتین سیکھنے کے لیے, ٹریننگ بھی ان کو دی جاتی ہے یا ان کا اپنا ٹیلنٹ اندر سے جو ہے وہ؟ نہیں, اندر سے ٹیلنٹ ہے اور سیکھے ہوئے ہیں لیڈیز بہت بڑی تعداد میں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے. جو آئیوا ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے, اقرا انٹرنیشنل ویمنس الائنس, یہ فل فارم ہے. ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ یہ کہ ان کو 2 باتیں نہیں پتہ ہیں, واٹ ٹو میک, ویئر ٹو سیل. زبردست, ہاؤ ٹو میک, اسی وجہ سے وہ غریب ہیں. دوسرا ایک یہ ہے کہ ایکسپورٹر ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. صحیح, یہ وہ چیزیں بناتی ہیں لیکن اتنے کم پیسے دیتے ہیں, لیکن آئیوا نے ان کو ایکسپورٹر کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ دینا شروع کیا. ماشاءاللہ, زبردست. ویسے بھی میں کہوں گی کہ ٹھیک ہے ٹیلنٹ ہر انسان میں ہو سکتا ہے, لیکن ہر انسان اسمارٹ نہیں ہو سکتا. کس کو اپنے ٹیلنٹ کو کیسے نکالنا ہے اور اس کو باہر لے جا کے ایکسپوز کرنا ہے, یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو ایسے میں ایک پلیٹ فارم مل جانا بہت بڑی بات ہے. تو آئیوا کا ہونا ایسی عورتوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت یقیناً
یہ ہینڈ ورک ہے، ہینڈ میڈ ہے سارا. یہ ایکچولی ہر جگہ کی جو آرٹس ہیں، لکھنؤ کی آرٹ ہے، علی گڑھ کی، اس وقت ہندوستان کی ساری اسٹیٹس کی خواتین ہمارے ساتھ ہیں اور ہر جگہ کی آرٹ کو ماڈیفائی کیا جا رہا ہے. اس میں گورنمنٹ نے ہمیں ایک شو روم بھی دیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ہمیں شو روم بھی دیا ہے جس میں ان کا سارا سامان، کیونکہ وہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کوالٹی مینٹین کر رہے ہیں تو ہم الحمدللہ ایکسپورٹ کوالٹی تک پہنچ گئے ہیں. اور اب یہ سوچ رہے ہیں یہاں جو میرا دورہ ہے خاص طور سے وہ اسی کے لیے ہے کہ ہم یہاں کی جو مارکیٹ ہے وہاں کیسے سپلائی کر پائیں. اور اس میں ضرور یہ چاہوں گی جو ہماری خواتین سن رہی ہیں اس کام کو آگے بڑھانے میں وہ مدد کریں، کیونکہ جو کام میرا ہے جو میں کر سکتی ہوں وہاں سے وہ میں کر رہی ہوں. تو بھائی آپ اگر سوچیں کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے بیکار ہیں تو سمجھ آئیے ایسا نہیں ہے. آپ کو میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس میں ان کا ساتھ دیجیے. یہ ان لوگوں کا ٹیلنٹ ہے جو انڈیا سے عورتیں کر کے ہینڈ میڈ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہیں، تو اس کو یہاں پہ سیل کرنے میں ہیلپ کرنی ہے. اسی کے ساتھ ہم کالر کو بھی ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں جی، سوری کال ڈراپ ہو گئی. اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی اتنی محنت، ان کی خواتین کی محنت جو ان پیسز میں آرٹ اینڈ کرافٹ میں صاف نظر آ رہی ہے کہ جو واقعی میں ایک محنت کا بھرپور انداز ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. کتنے اچھے یہ ایپلک لگتا ہے مجھے کہ ایپلک کا ورک ہوا ہوا ہے. ویری نائس. بات ساری یہ کہ جس محنت سے کیا گیا ہے، جس لگن سے کیا گیا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ اتنا جلدی بنا دیتی ہیں کہ میں نے صرف یہ پکچرز دیکھی تھی کہیں پر اور میں نے ان کو پوسٹ کر دی کہ ایسا ڈیزائن مجھے ایپلک میں بنا دو. خالی پینٹنگ تھی تو کچھ لوگوں کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہاں وہ کہیں نہیں اور وہاں وہ ہوئی نہیں. تو آپ میرا خیال سے ان لوگوں میں سے کچھ ہیں. یہ بھی کشن کور نہیں، رنر ہے اور ٹیبل میٹس ہیں. یہ بہت خوبصورت ہے. یہ وہ اس کو درج ورک بولتے ہیں، درج. جی جی، بہت اچھا، زبردست، ماشاءاللہ. تو یہ آپ نے یہ جو کام شروع کرنے کا سلسلہ آپ کے ذہن میں آیا جب کہ نکاح نامے کے انٹروڈکشن کے بعد آپ کو یہ احساس ہوا کہ بھائی اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پرابلمز کیا ہیں اور ان کو کیسے اوور کم کریں. تو عورتوں کے پرابلمز کو آپ نے ایسے اوور کم کیا. ویری نائس. یہ بیگس ہیں، بیگس میں بہت ویرائٹی. اسلامی آئٹم 20 اسلامک آئٹمس میں ہماری خواتین ڈیل کر رہی ہیں. ٹوٹل 150 آئٹمس ہیں جس میں مسالے بھی ہیں جو کوکنگ کے مسالے ہوتے ہیں، اوریجنل مطلب پیور مسالے، آرگینک، وہ بھی ہیں. یہ بہت خوبصورت ہے. آپ کی بات، سوری میں ڈائیورٹ ہو گئی اور میں پورا بیگ میں کھو گئی. ایک اور بیگ بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی بہت پیارا ہے. اس پہ آئی وائی لکھا ہے انہوں نے. اس پر واقعی میں بہت خوبصورت جو ہے، بہت محنت نظر آ رہی ہے اس پر کہ بہت محنت اور لگن سے بنایا گیا ہے. اور ہاتھ ہے. اچھا، یہ آپ کا لوگو ہے. لوگو اور یہ لوگو آپ اس پہ دکھا سکتی ہیں جو یہ ہے نا، یہ ہمارا بروشر. یہ ہاتھ جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ لوگو. ایوا. اچھا بھائی، اچھا جی، آپ ٹھیک ہے. یہ جو ہاتھ ہے، آپ جیسے لوگوں کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں اس لوگوں کے پیچھے کیا سٹوری ہے. بھائی یہ ہاتھ ہیں تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اکانومک انڈیپینڈنس. ویری نائس، زبردست بھائی. اکانومک انڈیپینڈنس یہ ہاتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور عورت کے ہاتھ ہیں، یہ بتانا ضروری ہے. تو یہ آئیوا ان کی آرگنائزیشن کا نام ہے اور اس کو یہ ہے. زبردست. تو بہت ساری فیلڈز میں جو ہیں عورتیں آپ کے پاس یہ کام کر رہی ہیں. آپ نے کہا مسالوں کے حوالے سے، یہ آرٹ اینڈ کرافٹ کے حوالے سے، اسلامک آئٹمس ہیں، اسلامک آئٹمس کے حوالے سے، اور اس کو جو ہے آپ آگے آپ پروموٹ کرنا چاہتی ہیں کہ اور انڈیا سے ہٹ کر باہر نکل کے ان کو کیسے اب آپ. نہیں، ویسے بھی میں چاہ رہی ہوں کہ جیسے پاکستان ہے، افغانستان ہے، ہر جگہ پرابلمس تو بہت ہیں، غربت بہت زیادہ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹائی اپ ہو. صحیح. کیونکہ پاکستان کی عورتیں جو ہیں وہ کہیں دوسرے ملک میں سپلائی کریں، بنگلہ دیش کی انڈیا میں کریں، تو اس سے جو ہے یہ عورتوں کا ایک نیٹ ورک جو ہے مسلم عورتوں کا بن جائے گا، اسٹرانگ ہوگا. ویری نائس. تو میرا یہ سفر خاص اس کے لیے ہے. اور الحمدللہ عمان میں نے یہ کیا ہے. عمان کی خواتین جو ہیں انہوں نے بہت دلچسپی لی. انہوں نے کہا کہ ہم ایکسچینج بھی کریں گے، اپنے آرٹسٹ جو ہیں ان کو ایکسچینج کریں گے، آپ وہاں کے یہاں بھیجیے، یہاں کے وہاں جائیں گے تو سیکھیں گے ایک دوسرے کی آرٹس. تو بہت کچھ پوٹینشل ہے اس کام میں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں، سب سے بڑی بات کہ اس وقت جو دنیا بھر کے حالات ہیں اس سے جو فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہا ہے،
اس سے بھی نکلنا بہت ضروری ہے، صحیح کیونکہ کہہ ہم بالکل مائیں ہیں، صحیح ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے ماحول میں کیسے کریں گے؟ اور ایک تو یہ کہ خوشیاں ہوتی ہیں ان سب چیزوں سے، دوسرا یہ کہ جو سکون ملتا ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا جو ایک احساس ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے، اور وہ کانفیڈنس اولاد میں ٹرانسفر ہوتا ہے ماں کا۔ صحیح جی بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے عظمیٰ، اور واقعی میں جیسے یہ عورتوں کے متعلق جنہوں نے اتنی محنت دکھائی اور واقعی میں ایک انڈیپینڈنس۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میں دوبارہ آئی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میرے ذہن میں یہی سوال آیا تھا کہ میں کہہ رہی تھی، میں تو پہلے وکرا والوں کو کہہ رہی تھی یہی کہ عورتوں کو یہ چیزیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ کوئی عورتیں جا کے سیکھیں، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ بعض ایسی عورتیں ہیں بیچاری اپنے کپڑے نہیں سی سکتی یا وہ بہت مہنگے ہیں یہاں پہ، تو میں نے کتنی دفعہ ان کو کیا بھی تھا، میں ای میل بھی کیا ہے، فون بھی کیا تھا وکرا والوں کو، تو یہ چیزیں اگر یہاں پہ بھی کوئی ادارہ کھل جائے تو ظاہر ہے سیل کے بھی بہت سے لوگ ہیں، وہ بھی ہو جائے گا نا انشاءاللہ۔ کوئی جگہ ہو، کوئی پلیٹ فارم تو ہو نا جہاں پہ یہ، خاص کر ہم لوگ لندن والے نا، آؤٹ سائڈ ہے میرا خیال ہے برمنگھم، مانچسٹر، لیکن لندن کا مجھے نہیں پتا نا، تو کتنی عورتیں بیچاری گھروں میں تنگ ہوتی ہیں، بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اکیلی بھی ہوتی ہیں۔ میری ایک ملنے والی ہے، اس کا خاوند فوت ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے بیچاری، سارا کچھ کرتی ہے، تو وہی کہہ رہی تھی کوئی ایسی جگہ ہو کہ میں جاؤں، میرا ٹائم گزرے، میں کچھ کروں نا۔ صحیح۔ تو کتنی لوگ ایسے بھی ہیں، یہ دیکھو یہ برقعے لیتے ہیں کتنے مہنگے مہنگے، آج کل یہاں پہ 20 پاؤنڈ صرف سلائی لیتے ہیں، اپنی مرضی کا بناؤ تو وہ بھی ٹھیک نہیں بنتا، ریڈی میڈ بھی اتنے اچھے نہیں ملتے، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی لمبے ہوتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں اگر ہوں تو ظاہر ہے اپنا فائدہ بھی ہو، اوروں کا فائدہ بھی ہو، اور اس طرح گھروں سے نکلیں، کچھ نہ کچھ کام بھی کریں نا بیچاریاں نا۔ صحیح بات ہے بالکل، جیسے سبھی آپ کی کال کا دوبارہ کال کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ بس میں یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا ہیلدی ماحول، وہ کہہ رہے تھے تو میں ہیلدی ماحول تو یہ ہے کہ بندہ سب کچھ اپنے بچوں کو دے، تو وہ بھی ذرا صحیح طرح ایکسپلین کر لینا، ہم لوگوں کو تو اتنا سمجھ نہیں ہے نا، بس یا لاڈ پیار کرتے ہیں یا سختی کرتے ہیں نا، تو وہ جو انہوں نے بتایا میرے دل کو یہ بات لگی ہے کہ ہیلدی ماحول میں ہم لوگ ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے اسلام اس طرح پھیلا ہے آج کل کی، تو میرا چھوٹا نواسا ہے تو وہ اتنے اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں، میری بیٹی اس کو اسلامی اسکول میں کیا ہے، سب کچھ وہ اسلامی کر رہی ہے، بیچاری کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت ہی اس قسم کا ایسے نہیں آگے سے وہ کرتا ہے، حالانکہ سارے اس کو ہم طریقے سے کرتے ہیں، تو وہ وہی کہتی ہے امی میں سعودی عرب چلی جاؤں، میں اسلامی کسی ملک میں چلی جاؤں، میں کیا کروں نا۔ تو وہ آج کل کے بچے بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم لوگ کیسے تھے، اور آج کل کے بچے کس ٹائپ کے ہیں نا، کتنا بھی ان کو کرو تو پھر بھی وہ باہر جا کے بھی دیکھتے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ ہر چیز وہ آنکھوں کے دیکھ کے بھی وہ سمجھ جاتے ہیں نا۔ صحیح تو یہ بس میں کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم لوگ بچوں کو کیسے ماحول دیں نا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا سبیہ، آپ کا میں نے لیا ٹائم بات، تو یہ کہتے ہیں ان کی باتیں سنتے رہے، لیکن بس کیا کریں نا، کہتے ہیں کہ کچھ پوچھیں بھی ہم لوگوں کو۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ کال کی، دوبارہ بھی۔ جی السلام علیکم۔ میں چاہوں گی کہ ابھی ہم تھوڑا بریک پہ جائیں گے، لیکن بریک پہ آنے سے بعد اب یہ ہمارے سیکنڈ کالر ہو گئے جنہوں نے ہیلدی ماحول آپ نے جو ذکر کیا تھا، کہنی اس پہ تھوڑی آپ روشنی ڈالیں، اور بچوں کی نشو و نما کس طرح سے بہتر بنائی جا سکتی ہے، اسپیشلی یو کے جیسی کنٹریز میں، یورپ میں۔ تو یہ ہمارا سوال رہے گا آپ سے، بریک کے بعد اس کا جواب ضرور ہم آپ سے لیں گے۔ جی ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔